अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ग़ज़वा उहद पढ़ रहे थे। अम, इसमें हम यहाँ तक पहुंचे थे जी। एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, अच्छा, इसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि वो किस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ाई कर रहे थे और उनको बचा रहे थे मुशरिकीन के हमले से। तो उनके बारे में हमने काफी डिटेल से पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम वो भी आए थे और वो भी जोरदार लड़ाई कर रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमने ये पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा जो है सहाबा कराम इकट्ठा हुए। यानी जब उनको पता चला कि मुशरिकीन जो है अटैक करने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं, तो जो सफ़े अव्वल के सहाबा कराम थे जो जंग में फर्स्ट रो में जो लड़ाई कर रहे थे, वो सब के सब भागते हुए पहुंचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उनमें जो सबसे पहले थे वो थे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ था कि हाँ, वो पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने देख लिया था कि हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो बहुत ज्यादा मतलब जख्मी हालत में थे और लड़ाई कर रहे थे, तो वो उनको पहचान गए थे। फिर अबू उबैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो नंबर 2 पे पहुंचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो दौड़ते हुए ऊपर सब जा रहे थे पहाड़ की तरफ। और जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुद था ना, जो हेलमेट जब हमने जिक्र किया था, उसकी दो कड़ियां जो उनके रुखसार में चली गई थी, उसको निकालने के लिए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े। तो अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कहा कि वो उनको इजाजत दे ताकि वो निकाल सके। फिर उन्होंने अपने दांतों की मदद से वो निकाला, कड़ियां दोनों निकाली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक से। और उस ये निकालने के उसमें, क्योंकि वो दांत से निकाल रहे थे, तो उसमें जो है उनके दोनों जो निचले दांत थे वो टूट कर गिर गए थे अबू उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के। अच्छा, उसके बाद फिर जो है सहाबा कराम का जो है नाम बताया गया है कि कौन थे जो सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ते हुए पहुंचे थे। अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत सारे सहाबा कराम का नाम हमने फिर पढ़ा था। फिर पढ़ा था हमने कि जाहिर है जैसे मुसलमान पहुंचते चले जा रहे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इस तरह मुशरिकीन का दबाव जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा था वहां पर। अच्छा, और उसमें बता रहे हैं कि एक गड्ढा था जो अबू आमिर फासिक ने खोदा था, तो बैड इंटेंशन के साथ, तो उसमें हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए थे। तो उनको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मिल के निकाला था। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था कल? जितने भी तीर बरस रहे थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्शन में, वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कभी अपने जिस्मों से या जो भी उनके पास इक्विपमेंट था या अपने हाथों से, वो मुसलसल कोशिश में थे कि किसी तरह से रोक सके। अच्छा, फिर ये हुआ था कि अब्दुल्ला बिन शहाब जहरी जो था, वो भी इसी इरादे से निकला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक करने के लिए। और जो है वो बिल्कुल उनके बराबर से गुजरा और उसे पता भी नहीं चला कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर से गुजरा है, जबकि वो अकेले खड़े हुए थे। तो जो है इस वजह से वो अटैक नहीं कर पाया, ये हमने फिर कल पढ़ा। और अच्छा, फिर उसके बाद जो है बहुत सारे जो मुसलमान हैं, जैसे कि हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हो अन्हो, हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हो, और इस तरह और बहुत सारे सहाबी हैं, हजरत नुसैबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हो, इन सब के बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा कि किस तरह ये लड़ाई कर रहे थे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है उन तक कोई एक तीर भी ना पहुंचे और उन्हें जरा सी भी कोई तकलीफ ना हो। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हमने लास्ट पढ़ा था कि वो लड़ाई करते करते लंगड़े हो गए थे। ये यहाँ पे लिखा है। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ से पढ़े थे अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी नीचे से हम देखें तो थर्ड लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, एक सेकंड, मुझे प्लीज सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। मैं 2 मिनट में जो है आती हूँ और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, सिर्फ 2-3 मिनट में आती हूँ इंशाल्लाह।
जी। अच्छा, हम लोग यहाँ से फिर पढ़ते हैं, ये जो थर्ड लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो अगर कोई रीड करना चाहेगा तो कर सकता है। सर फरहीन एक बात ऐड करूं। हम्म जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अब्दुल्ला बिन शहाब ज़हरी वो हम्म निकला था, तो वो नहीं देख सका ना नबी पाक सल्लम को। इसी तरह का एक हम्म वाक़या हमने मक्का में पढ़ा था कि जब मक्का में नबी पाक सल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ खाना काबा में थे, और उनकी चच्ची जो अबू लहब की वाइफ थी, सूरत अ, सूरत तब्बत यदा अबी लहब व तब वो नाजिल हुई थी, तो उसमें उनको थोड़ा मजम्मत किया गया था। तो वो थोड़ा गुस्से में आई थी लड़ने के लिए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं हम्म इनको देख लूंगी। लेकिन वो भी ऐसे हम्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे थे, और वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछी थी कि कहाँ है आपके वो साथी ना, और वो हम्म सामने बैठे थे लेकिन वो देख नहीं थी उन्हें सकी। जी तो जी ये जी, भी सही ऐसा कह ही रही हैं। वाकया है। वहां पे भी हुआ था, सही कह रही हैं, सही जज़ाकल्लाह। हाँ, वही मुझे लग रहा था कि ऐसा वाकया हुआ है, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कब हुआ है। जज़ाकल्लाह रिमाइंड कराने के लिए, अच्छा, सही सही। बाकी अल्लाह ताला जो चाहे कर सकते हैं भाई। सही, अब हम आगे रीड करते हैं। कोई अगर रीड करना चाहेगा तो बता दीजिए, नहीं तो ठीक है, मैं आगे से रीड कर लेती हूँ। एक सेकेंड। हम्म, अच्छा, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मालिक बिन सनान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून चूस कर साफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे थूक दो। उन्होंने कहा, वल्लाही इससे तो मैं हरगिज ना थूकूंगा। इसके बाद पलट कर लड़ने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो वो उन्हें देखे। इसके बाद वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। सही। अच्छा, अब बता रहे हैं कि मालिक बिन सनान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो के वालिद थे अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु के, तो उन्होंने जब चेहरा देखा, जाहिर है वो चेहरे पे खून आ गया था ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उसको उन्होंने अपने बाकायदा मुंह से चूसा, और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि जो है आप इसको थूक दे। तो उन्होंने उसको नहीं थूका ना, इतनी इतनी ज्यादा मोहब्बत थी ना, तो हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना मोहब्बत सहाबा कराम करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उसके बाद जो है फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि अगर किसी को जन्नती आदमी को देखना है तो वो उनको देख ले। और वो फिर लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए थे। अच्छा, फिर है एक नादिर कारनामा, खातून सहाबिया हजरत उम्मे अम्मारा नुसैबा बिनते काब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अंजाम दिया। वो चंद मुसलमानों के दरमियान लड़ती हुई इब्ने क़ुमा के सामने आ गई। इब्ने क़ुमा ने उनके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि गहरा जख्म हो गया। उन्होंने भी इब्ने क़ुमा को अपनी तलवार की कई ज़रबें लगाई, लेकिन कमबख्त दो ज़िरह पहने हुए था, इसलिए बच गया। हजरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने लड़ते भड़ते 12 जख्म खाए। तो ये एक हमें डिफरेंस जो है क्या नजर आते हैं खातून सहाबिया का, कि जो जो है उहद के मैदान में गई थी, जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह मुशरिकीन एकदम अटैक करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और उस वक्त लोग बहुत कम थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो ये जो मैं कहीं पे सुन रही थी कि ये अपने खेमे में थी, तो जब वहां पे उन्होंने देखा कि ये इस तरह से लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल ये फिर भागती भी वहां पर गई, और जो है इन्होंने अपना जो है वहां पे लड़ाई करना शुरू की। तो इब्ने खमा जो है वो सामने आ गया, तो वो उसने जो है इनकी जो तलवार मारी इनके कंधे पर, तो जिसकी वजह से बहुत गहरा जख्म आया हजरत नुसैबा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कंधे पर। और फिर उन्होंने भी रिटर्न में, यानी कि वो भी ट्रेन थी ना, तो उन्होंने भी जो है तलवार रिटर्न में जो है मारी, तो वो लेकिन जो है दो जीरे पहना हुआ था, तो डबल जीरा नहीं जैसे पहने हुए होते, तो ऊपर वाली जीरा पे अगर कुछ निशान आया तो नीचे वाली जीरा ने जो है वो बचा लिया था उसकी बॉडी को, तो इसलिए वो तो बच गया। लेकिन हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा का बता रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन 12 जख्म खाए लड़ते हुए ना। अच्छा, हजरत मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इंतहाई पामर्दी और जांबाजी से जंग की। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्ने क़ुमा और उसके साथियों के पै दर पै हमलों का दिफा कर रहे थे। आप लोग के पास स्क्रीन चेंज हो गई? हाँ, हो गई, okay, सही। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्ने क़ुमा और उसके साथियों के पै दर पै हमलों का दिफा कर रहे थे। उन्हीं के हाथ में इस्लामी लश्कर का हुरीरा था।
اچھا پریرا میں سرچ کری تھی، وہ کچھ جیسے خشک ہوا ہوا جھنڈا کچھ اس طرح کا ورڈ آ رہا تھا، تو وہ جھنڈا تھا ان کے پاس، یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ظالموں نے ان کے دائنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا. اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہے. بالآخر ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا. ان کا قاتل ابن قمہ تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے. چنانچہ وہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے. اچھا اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہی ہے کہ وہی جو ابن فرما جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے زخم لگائے تھے، ان کے اوپر تلوار ماری تھی، تو وہ جو ہے حملے کیے چلے جا رہا تھا اور اس کے ساتھی بھی. تو پھر حضرت مصعب بن عمیر بہت بہادری کے ساتھ لڑائی کرے تھے، لیکن پھر جو ہے یہ ہوا کہ ان کا جو رائٹ ہینڈ تھا وہ بھی اس نے جو ہے تلوار مار کے کاٹ دیا، اور ان کا پھر لیفٹ ہینڈ بھی. تو وہ جھنڈا پکڑے ہوئے تھے نا، تو وہ جھنڈا ظاہر سی بات ہے اب نہیں پکڑ سکے ہاتھوں سے، کیونکہ ہاتھ ہی ان کے کاٹ دیے گئے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جیسے سینے اور گردن کے درمیان جیسے گھٹنوں کے ساتھ نا سینے اور گردن کی مدد سے ایسے کر کے پکڑ کے رکھا انہوں نے جھنڈے کو نا، تاکہ جھنڈا گرنے نہیں پائے نا، کیونکہ بہت بڑی علامت ہوتی تھی نا، جھنڈا جہاں گر جاتا تھا پورے کے پورے لشکر کا جو ہے مورائل بالکل ڈاؤن ہو جاتا تھا نا. تو اس لیے انہوں نے بالکل پکڑے رکھا نا جس حد تک بھی وہ پکڑ سکتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. ابن قمہ نے ان کو شہید کر دیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ بالکل ہم شکل تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اس لیے ظاہر ہے پھر وہ ایک جو ہے مشہور ہوگی بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں. تو مسلمانوں میں بھی یہ بات مشہور کر دی گئی، اور ادھر ظاہر مشرکین وہ بھی سن رہے تھے. تو اب آگے اس کا امپیکٹ پڑتے ہیں. سر فرحین میں ادھر تھوڑا کچھ ایڈ کروں. جی جی آپ کر دیے کریں. یہ صحابی جو ہے مصعب بن عمیر، یہ میرے ایک بہت ون آف مائی فیورٹ صحابی ہے. ان کا اگر میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں مکہ سے، تو یہ بہت رچ فیملی سے تھے. اسلام کے آنے سے پہلے یہ یعنی کہ اپنی والدہ کے بھی بہت لاڈلے تھے، بہت زیادہ رچ فیملی کے تھے. اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی والدہ نے اگر ایک ان کو سوٹ پہنایا وہ دوبارہ نہیں تھی پہناتی، وہ ہمیشہ امپورٹڈ ان کو پہناتی تھی. تو بہت ان کو لاڈ سے بھی رکھا ہوا تھا، بہت فیملی میں اپنی والدہ کے بہت لاڈلے بھی تھے. اور پرفیوم اتنا وہ امپورٹڈ ہی یوز کرتے تھے. اور ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی جگہ سے خوشبو آتی تھی تو کہتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کے گئے ہیں، کہ ان کی خوشبو بھی امپورٹنٹ ہوتی تھی، اور وہ یعنی کہ لوکل نہیں تھی تو پہچانی جاتی تھی کہ یہ یہاں کی خوشبو نہیں ہے. تو اتنے وہ رچ فیملی کے تھے. اور جب اسلام لے کے آئے ہیں، ان کے جذبے سوچ سوچ کے ہوتا ہے کہ کیسے ان کے جذبے تھے اسلام کے لیے، ایمان کیسا ایمان تھا ان کا. اسلام لے کے آئے ہیں تو گھر والے، ان کی والدہ جو اتنی محبت کرتی تھی وہ ان کی اتنی دشمن ہو گئی تھی. اور انہوں نے بولا کہ اگر اسلام لے کے آنا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے یہاں سے چلے جاؤ، اور ایون کے جو کپڑے بھی پہنے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی اتار کے جاؤ. اور وہ جب وہ کپڑے بھی اتار کے گئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پہنچے ہیں نا اپنا گھر بار چھوڑ کے، تو بمشکل انہوں نے وہ کوئی ٹاٹ ٹائپ سا لپیٹا ہوا تھا کوئی پکڑ کے اراؤنڈ سے، کہ گھر والوں نے کپڑے بھی لے لیے تھے، تو بمشکل انہوں نے ستر چھپائی ہوئی تھی. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ ہجرت کر کے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پڑھا تھا پیچھے ان کے بارے میں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گئے ہیں، اور انہوں نے مدینہ میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں جا کے جمعہ کی نماز پہلی پڑھائی ہے، کیونکہ مکہ میں تو الاؤ نہیں تھا نا باجماعت نماز پڑھانا. تو فرسٹ جمعہ انہوں نے وہاں جا کے جماعت کرائی ہے. اور یہ پہلے صحابی ہے جنہوں نے ایک کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ہجرت کی تھی، یہ پہلے انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے جا کے وہاں جمعہ کی جماعت کرائی ہے. سبحان اللہ، واقعی کتنا. اور ویسے ہم لوگ دیکھیں جو اس طرح سے ہوتے ہیں نا، جیسے پیمپر چائلڈ ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ ماں باپ خرچ کر رہے ہیں، اور تو وہ میرے خیال سے اتنا محنتی بھی نہیں ہوتے نا، ان میں اتنا زیادہ وہ نہیں، وہ تو اپنا Exactly. لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا. بالکل.
تو لیکن یہ پڑھ کے آتا ہے کہ کیسا ان کا ایمان تھا، کیسے جذبے تھے ان کے لیے، ان کے کہ ہر چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور ان کی قبر مبارک بھی ادھر ہی ہے نا، احد کے میدان میں، جہاں باقی صحابہ وہاں اجتماعی تو نہیں لیکن سب کی وہاں قبور ہے، اور ارد گرد انہوں نے فینس کی ہوئی ہے، لیکن وہ ساری قبور ادھر ہی ہیں جو احد کے شہداء ہیں اسی جگہ پہ. واقعی میں ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کس طرح کا، مطلب ایمان لانے کا مطلب ان کے لیے کچھ اور ہوتا تھا. وہ ہمارے جیسے مسلمان تو نہیں تھے نا، ان کو بالکل ہی مطلب پوری ان کی سائیکی چینج ہو جاتی تھی، اتنا ان کے اندر ڈیولپمنٹس آ جاتی تھی. کتنا مشکل ہوگا اتنی لگژریس لائف انجوائے کر کے پھر آگے اسلام میں آ جائیں تو لوگ بھی سب کے سب دشمن ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ مدینہ گئے تھے تو کتنا بہترین انہوں نے کام کیا تھا، کتنا گھر گھر جا کر، اور مطلب کہ کتنے لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے. ایک طرح سے مدینہ میں پھر یہی کہیں گے نا کہ اسلام کا جو پیغام تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پھیلنا سٹارٹ ہوا تھا نا. سٹارٹنگ میں تو یہی گئے تھے نا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا. تو کتنا ادھر نہیں بھی سوچا جا سوری کٹ کر رہی ہوں، ادھر بھی جب یہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے لیے کفن یعنی کہ پورا نہیں تھا. اگر ان کے سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا سر کی سائڈ پہ ڈال دیں چادر، اور جو فیٹ ہے ادھر گراس ڈال دیں. تو اچھا باقی میں صحیح کہہ رہی ہے، ان کی تو بہت اچھا. یہ کوئی ان لوگوں کی اوتھینٹک بکس نہیں ہوتی کوئی اس طرح کی جس میں ہم صرف ان صحابیوں کے بارے میں پڑھیں؟ میں نے اپنے ٹیچر سے کہا تھا تو کہہ رہے تھے واقعی میں کچھ اتنا زیادہ نہیں مل پاتا کہ سیپریٹ بکس ہوں، جیسے جو صحابی تھے اسپیشلی اس طرح کے جو جن کا ہمیں لائف پڑھنی چاہیے تو ہمیں پھر سمجھ آئے کہ کس طرح وہ اسلام میں آتے تھے تو کیسے ان کی پوری سائیکی چینج ہو جاتی تھی نا. تو کوئی آپ جانتی ہیں سسٹر عائشہ یا کوئی بھی I'm اور؟ not sure، لیکن یہ کہ سرچ کر کے میں بھی لک اپ کر سکیں کوئی ہو ایسی. تو موسٹلی ہوتا ہے عشرہ مبشرہ پہ ہوتی ہیں، لیکن اچھا. آف کورس شاید ان لوگوں پہ بھی ہو. ہمارے یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں لاسٹ ویک کنونشنز تھی، مسلم کنونشن، اس میں ایک اسٹال میں تھی کہ ساری اسلامک بکس تھی. بہت سارے اسٹالس تھے جس میں ایسے تھیں. اس میں اگر مجھے یہ کوسچن آپ نے پہلے کیا ہوتا تو میں بھی ادھر لک کرتی، کیونکہ اتنا وہاں بکس کا خزانہ تھا کہ سمجھ نہیں تھی آتی بندہ کیا لے کیا نہ لے. تو ایچ صحابہ کے حوالے سے سیپریٹ بکس بھی تھی، لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ موسٹلی لائک عشرہ مبشرہ یوزلی ایسے ہوتا ہے. تو لیکن مے بی ہاں لک اپ اس کرے کو تو وہ ہو تھوڑا سکتا محنت کریں تو کچھ نہ کچھ نکل ہی آئے گا. میرے حال سے پوری بک بالکل. تو جی آتھینٹک نہ جی بھی ہو تو چلے. السلام علیکم جی. فرین ہوتی ہیں سب کی بکس ہیں بہت ساری. ان کا وہی بس ایک آتھینٹسٹی کا سب کہتے ہیں نا کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا عربک کس میں طرح. یہاں پہ سعودیہ میں تو عربک میں کتیبات ہوتی ہیں بہت ساری، صحیح ہر ٹھیک صحابی ہے. کے اوپر کافی لکھی ہوئی ہیں. جزاک اللہ. چلیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ وہ بھی پڑھیں گے. اچھا اب ہم نے لاسٹ جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے اور وہ ہم شکل تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ظاہر ہے پھر یہ خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے. اچھا اب نیکسٹ ہیڈنگ پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور مارکے پر اس کا اثر. اس کے اچھا اس کے اس اعلان یعنی کہ ابو قمہ اس کے اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی. اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بدنظمی و انتشار کا شکار ہو گئی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرکین کے پرجوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے. چنانچہ اب بہت سے مشرکین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مسلح کرنا شروع کر دیا.
اچھا اب بتا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نیوز پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ وہ شہید کر دیے گئے، تو مسلمانوں پر بھی اس کا امپیکٹ آیا وہ اس طرح سے کہ ظاہر ہے ان کی ہمت ٹوٹ گئی، بالکل ان کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے، اور ظاہر ایک پینک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی. کوئی چھوٹی خبر تو نہیں تھی نا یہ کہ ان کے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے. تو لیکن پھر بتا رہے ہیں کہ یہ فائدے مند بھی ہوئی ایک طرح سے نا، کیونکہ وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں نا. تو جو ہے فائدے مند اس طرح سے ہوئی کہ جو مشرکین جو بالکل جوش میں، ان کا جو بالکل پیک پر تھا ان کا جوش کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الگ مل گئے ہیں، یا الگ نہیں تو چلے چند بہت ہی کم صحابہ ہیں تو بہت گولڈن اپورچونٹی ہے ہمارے پاس نا ان پر اٹیک کرنے کے لیے. تو وہ پھر ان کو جب یہ پتا چلا کہ چلو بھائی ہمارا جو مین مقصد تھا، مین ٹارگیٹ تھا، وہ تو پورا ہو گیا نا، وہ جنگ لڑنے آئے اس تھے نا، مین تو ان کا یہی تھا کہ ان کے جو لیڈر ہیں جو اسلام کا پیغام لائے ہیں، جب ظاہر سی بات ہے ان کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا تو وہ حوصلے تو پست ہو ہی جاتے ہیں نا. پھر باقی لوگوں کا کام اس طرح افیکٹو تو نہیں ہوگا نا جس طرح ایک لیڈر کے ساتھ کام ہوتے ہوئے ہوتا ہے. تو جو ہے اس طرح مشرکین جو ہے ان کا جو ہے معاملہ پھر یہ ہو گیا تھا کہ وہ تھوڑے پھر ٹھنڈے ہو گئے تھے کہ چلو بھائی جو مقصد تھا ہمارا وہ تو پورا ہو گیا نا. تو اب بتا رہے کہ اب وہ جو ہے جو مسلمان جو شہید ہو گئے تھے تو ان کی جو لاشوں کا مطلع ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے نہیں ان کے مطلب بولتے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ جو شہید ہو گئے تھے ان کے ناک کاٹنا، کان کاٹنا اور اس طرح کی نا حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے نا. مطلب ہم ادھر جہاں ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جو مشرکین تھے ان کے سرداروں کی اور کتنے سارے لوگوں کی لاشیں پڑی تھی، لیکن وہ میدان میں اس طرح چھوڑ کے تو نہیں آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ کتنی تکلیفیں انہوں نے دی تھی سب مسلمانوں کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں چھوڑا تھا انہوں نے برا کرنے کو جو رہ گیا ہو. لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ بس جنگ بدر سے جو ہے چھوڑ کر آگے وہ لاشیں جیسی کی تیسی جو ہو سو ہو، یا ان کی بے حرمتی کی ہو، مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں. ان سب کو باقاعدہ پراپر دفنایا گیا تھا، ایک گڑھا بڑا سا کھود کے ان سب کو دفنایا گیا تھا کہ ان کی لاشوں کے ساتھ ہوتا ہے نا چیل آ گئی، کوئی بھی آ گئی تو کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو ان کے ساتھ نا. تو وہاں پہ مسلمانوں کو ہم یہ رویہ دیکھتے ہیں غزوہ بدر میں وہ اس طرح سے اتنا ان کی لاشوں کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی قبر کے اندر ڈال دیا، دفنا دیا. اور یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں یہ جو جیسے ان کو لگا کہ بھائی نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دے گیا تو انہوں نے جو ہے یہ حرکتیں شروع کر دی تھی کہ ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرنا شروع کی اور اس طرح کرتے تھے نا. تو یہ ایک طرح سے فائدہ اس طرح ہوا کہ جو ہے ان کا پھر وہ جو پورا ٹارگیٹ تھا، ان کی جو پورا فوکس تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ ہٹ گیا کہ چلو بھائی ہمارا کام تو پورا ہوا نا. اور کوئی بات نہیں ہم اس طرح کی صحیح. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم مارکہ آرائی اور حالات پر قابو. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. انہوں نے جم کر لڑائی کی. وہاں پر موجود باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی بے مثال جانبازی اور سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جانب راستہ بنائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لائے. سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، خوشی سے چیخ پڑے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگ سکے، مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی. چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً 30 صحابہ جمع ہو گئے. اچھا، اب جیسی شہادت نصیب ہوئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ظاہر سی بات ہے جھنڈا تو وہ اٹھائے ہوئے تھے نا، تو پھر جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور پھر انہوں نے لڑائی شروع کی، مطلب جم کے لڑائی کی. وہ ویسے بھی پہلے بھی کنٹینیو کر ہی رہے تھے. اچھا، پھر جو ہے وہاں پر جو موجود باقی صحابہ کرام تھے تو وہ بھی بالکل نا بہترین طریقے سے لڑائی کر رہے تھے، جبکہ ان کو نیوز مل چکی تھی یہ والی نا کہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید کر دیے گئے ہیں نعوذ باللہ.
لیکن پھر ظاہر ہے ان کے اندر کسی نے پھر ان کو موٹیویشن دلائی ہوگی کہ بھئی ہم جو لڑ رہے ہیں ہم تو اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں نا, تو ہم نے اپنا یہ جو لڑائی ہے, جو ہماری ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے, اٹیکنگ اسٹریٹجی, وہ سب ہم نے کنٹینیو کرنی ہے نا. تو پھر جو ہے کیا ہوا کہ اس طرح سے وہ لڑائی کر رہے تھے, تو پھر بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین کی جو صفیں تھی نا, ان کو چیرتے ہوئے جو مسلمانوں کو نرغے میں لے لیا تھا نا مشرکین نے, جو صحابہ کرام تھے احد کے میدان میں, تو وہاں تک پہنچے, یعنی احد کی پہاڑی سے اس جگہ تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس پہنچے. تو پھر جب سوری ایک منٹ رکیے گا, شیئرنگ اسٹاپ ہو گئی ہے, میں دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں. اچھا صحیح. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی صفیں چیرتے ہوئے وہاں تک پہنچے جہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرغے میں لے لیا تھا نا مشرکین نے. تو وہاں پہنچے تو سب سے پہلے بتا رہے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ پہچان لیا اور خوشی سے چیخ پڑے, جیسے ایک دم ظاہر سی بات ہے وہ سب تو بالکل ہی وہ ہو گئے تھے نا, کہ مایوس ہو گئے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا, تو انہوں نے پھر ایک دم سے نا چیخ کے مسلمانوں میں سب میں جیسے گڈ نیوز کا اعلان نہیں کرتے زور سے جذبات میں آ کے خوشی سے, تو انہوں نے کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ. تو پھر یہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ وہ خبر فیک تھی. تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے کہا کہ خاموش ہو جائیں, کہ ظاہر سی بات ہے اتنی زور سے اعلان کریں گے تو مشرکین کو بھی پتہ چل جائے گا, ان میں دوبارہ سے جوش آ جائے گا, انہوں نے دوبارہ آ جانا اٹیک کرنے نا. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ بس آہستہ سے بولے. تو پھر اس طرح سے یہ ہوا کہ جو مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کے جو کانوں تک آواز پہنچی, تو پھر وہ جمع ہونا شروع ہو گئے. تو اس طرح تقریباً 30 صحابہ کرام بتا رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تھے, کہ ان کو نیوز مل گئی نا کہ خیریت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا, مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے, اس لیے مشرکین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے تابڑ توڑ حملے جاری رکھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا, اور شیران اسلام کی شجاعت و شیزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی. اسی اثنا میں مشرکین کا ایک اڑیل شہ سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے, مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی, کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا, اور اتنے میں حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہیں بٹھا دیا, پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہتھیار لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جابر نے پلٹ کر حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور ان کے کندھے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا, مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا. ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی, عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اس سے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا. اچھا, اب اس میں کافی ساری ڈیٹیلز آئی ہیں, میں دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتی ہوں. اچھا, اس میں جو ہے تقریباً 30 صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو یہ جتھا پورا بن گیا تھا. تو پھر اب وہ لوگ جو واپس ان کا جو کیمپ تھا احد پہاڑی کے پاس, اس کی طرف یہ پورا جو 30 صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کے بیچ تھے وہ موو کرنا شروع ہوئے اس کی طرف نا. تو مشرکین کو ہوا کہ بھئی نہیں, ہم نے تو نرغے میں لیا تھا تو ابھی تو ان کو ان کے انجام تک نہیں پہنچایا, تو انہوں نے دوبارہ سے نا حملے کرنا شروع کر دیے ان سب پر. پھر کیا ہوا کہ جو ہے لیکن مسلمان بھی جو ہے وہ ایسے کھڑے تو نہیں تھے نا, وہ بھی حملے جواب دے رہے تھے, ڈیفینس
رہے تھے پھر اٹیک بھی کر رہے تھے. تو اس میں جو ہے وہ مسلمان موو کرتے چلے گئے, لیکن پھر بتا رہے ہیں کہ بیچ میں ایک اڑیل شہ سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹیک کرنے کے لیے بڑھا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وہاں پہ رکے اس کے اٹیک کا جواب دینے کے لیے نا, باقاعدہ رکے کہ وہ بھی 2 ہاتھ کریں گے اس کے ساتھ نا. لیکن پھر اس کی نوبت ہی نہیں آئی. ہوا یوں کہ ایک گڑھا تھا جس میں اس شخص کا جو گھوڑا ہے وہ گر گیا. ٹھیک ہے, پھر بتا رہے اتنے میں حارث بن ثمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے وہ انہوں نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارا کہ بھئی آئے وہ جو ہے مقابلہ کرے. تو اور پھر اس کے بعد اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہیں بٹھا دیا, پھر اس کا کام جو ہے تمام کر دیا, اور پھر واپس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, یعنی کہ حضرت حارث بن ثمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, پھر بتا رہے مکی فوج میں ایک دوسرا سوار تھا عبداللہ بن جابر, تو اس نے اٹیک کیا حضرت حارث بن ثمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور ان پر تلوار ماری ان کے کندھے پر. تو لیکن پھر مسلمان اور ان کو زخمی بھی کر دیا اس نے نا. تو پھر مسلمانوں نے ان کو اٹھا لیا حضرت حارث بن ثمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیونکہ وہ زخمی ہو گئے تھے وہاں پہ. اچھا, پھر بتا رہے ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا, کہ جن کو اپنی اسپیشل تلوار دی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ جو ہے وہ عبداللہ بن جابر پر جو ہے اٹیک کیا انہوں نے, اور ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا. زبردست. اچھا, اب آگے بڑھتے ہیں. کرشمہ قدرت دیکھیے, کرشمہ قدرت دیکھیے کہ اسی خونریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھی, اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا ہے یہ اللہ کی طرف سے امن و طمانینت تھی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر احد کے روز نیند چھا رہی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر احد کے روز نیند چھا رہی تھی, یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی. حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا, پھر گرتی تھی اور پھر پکڑتا تھا. اچھا, اس میں پھر بتا رہے ہیں ایک اور جو ہے تھوڑی سی ان یوزول سی چیز جو تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اتنا خون ریز مارکا ہو رہا ہے, اور امیجن کریں جنگ کا ماحول کس طرح ہو رہا ہے, اور کس طرح مشرکین بھی آگے بڑھ چڑھ کے حملہ کر رہے ہیں, مسلمان بھی حملہ کر رہے ہیں, اور کتنی نازک سچویشن تھی اس وقت. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو نا نیند کی جھپکیاں جیسے آتے نا, نیند کے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے ان کو آنے لگ گئی تھی. اور پھر بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ قرآن نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل مدد تھی مسلمانوں کے لیے, اور یہ اس طرح سے نا ان کے اندر ایک پیس کی فیلنگ, ایک سکون کی فیلنگ جسے کہتے ہیں نا, وہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ ڈیولپ کروانا چاہ رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے بڑے مضبوط اعصاب رکھنے پڑتے ہیں نا اس وقت ایسی جنگ کے دوران. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل مدد کی تھی مسلمانوں کی نا. اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوتا تھا, ایک دم سے ان پر نیند چھا جاتی تھی نا, ورنہ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا نا کہ جنگ کے دوران نیند کا سوال ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے نا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل مدد تھی ان کے لیے, مسلمانوں کے لیے. اور پھر بتا رہے بار بار میری تلوار جو گر جایا کرتی تھی, ظاہر ہے نیند کا جب جھٹکا آتا ہے تو ہم لوگ گرپ وغیرہ اچھی نہیں رہ پاتی نا ہماری, تو بار بار تلوار گر رہی ہے پھر وہ اٹھا رہے ہیں, پھر گر رہی ہے پھر وہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ اپنی کیفیت بیان کر رہے تھے کہ اس طرح سے جو ہے ہو رہا تھا وہاں پہ نا ہمارے ساتھ احد کے میدان میں. خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جاں بازی اور جاں سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک جا پہنچا, اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا. چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا, اور حضرت خالد کی فوجی عبقریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہو گئی. تو اس وقت کتنا گولڈن چانس تھا مشرکین کے پاس مسلمانوں کو اٹیک کرنے کا, جب وہ سب کچھ شروع وہاں سے ہوا تھا نا, جب جو ہے مال غنیمت کی وجہ سے جتنے بھی جبل رمات پر جو 50 صحابہ کرام تھے جو تیر انداز سے 50, وہ ان کو لگا تھا کہ اب تو ہم جیت چکے ہیں, تو وہ سب وہاں سے اترے تھے, اور پھر اتر کر جو ہے وہ مال غنیمت کی طرف گئے تھے. تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب جو ہے جو مین یہ تھا کہ پہاڑی کے اوپر جو پروٹیکٹ کر رہے تھے مسلمانوں کو تیر انداز, وہ تو اب صرف اور صرف تقریباً 9 رہ گئے تھے. تو وہ ریٹرن واپس آئے اپنے لشکر کے ساتھ, اور انہوں نے ان سب کے سب کو شہید کر دیا تھا. تو وہاں سے یہ سب ہونا شروع ہوا تھا نا. تو پھر بتا رہے ہیں کہ تو اب بہت اچھی اپورچونٹی تھی کہ بالکل مسلمانوں کا وہ صفایا کر سکیں یہ سارے جتنے مشرکین تھے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے نہیں دیا نا. اور پھر اس طرح سے ہوا کہ وہ بہت ہی ڈسپلن طریقے سے وہ لڑتے چلے گئے, مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے, اور مشرکین بھی اٹیک کر رہے تھے, اور وہ جو نہیں
30 का जो एक जत्था बन गया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो पूरा आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए उहद पहाड़ के पास जो उनका कैंप था वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इसके अलावा ये भी उन्होंने किया कि और सहाबा कराम जो रह गए थे वो तो सबका ख्याल करते थे ना एक दूसरे का, सिर्फ हर एक को अपनी तो नहीं पड़ी होती थी कि बस हम किसी तरह पहुंच जाए, हमारी जान बच जाए, ठीक है ना, तो वो दूसरों का भी ख्याल करते थे ना, तो उन्होंने दूसरों के लिए भी रास्ता बनाया और सबको सेफली वहां तक पहुंचा दिया, यानी कि कैंप तक। तो फिर बता रहे हैं इस तरह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी थी, उनकी जो मूव्स थी, और उधर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी मूव्स भी कोई हल्की मूव्स तो नहीं कहलाएंगी ना, वो भी बड़ा बेहतरीन तरीके से लड़ाई कर रहे थे। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजी थी वो डेफिनेटली वो बहुत वे बेटर थी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की स्ट्रेटजी से। अच्छा, अब हम ये उबई बिन खल्फ का कत्ल खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि बस अब 1 मिनट रह गया ना सेशन में, तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सबके आने का। कल इंशाल्लाह फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।